अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। सुबह सुबह कोशिश होती है मुस्कुरा कर गर्मजोशी से आपका इस्तकबाल किया जाए, लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके लिए आज का दिन शायद इतना पुरुमीद ना हो। हमें लगता हो कि कोई चीज़ बदलेगी नहीं और अंदर से वो जो खुशी और इत्मीनान होता है वो आप महसूस ना कर रहे हों। वैसे एक इंटरेस्टिंग थॉट ये भी है कि इत्मीनान और सुकून में क्या फ़र्क है। कुछ लोग बड़े मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द के लोग इस बात से मुतमईन नहीं होते। आपने अक्सर देखा होगा कि खातून खाना इस बात पे लड़ती है, झगड़ती है कि भाई पास पड़ोस में देखो, ख़ानदान वालों को देखो, उनके पास बहुत कुछ है और हमारे पास शायद अगर मुआवजा किया जाए तो उनसे बहुत कम है। ऑन दी अदर हैंड जो साहिब होते हैं वो ये कहते हैं कि जी मुझे लगता है कि मैं बहुत एक मुतमईन जगह पे हूँ, जो कर रहा हूँ, जिस डगर पे हम हैं हम बिल्कुल ठीक हैं। तो ये जो आपसी इत्मीनान और सुकून में एक डिस्कनेक्ट है, क्या ये घर में नाचाकी पैदा करती है? और हर एक का इंसान का जो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो बहुत पर्सनल है, तो किस हद तक दूसरों का रवैया या दूसरों का उसमें इनपुट होता है। ऐसी सिचुएशन में जब हम ये महसूस करते हैं कि दूसरे हमारी ज़िंदगी के फ़ैसले कर रहे हैं या हमारे तर्ज़ ज़िंदगी, लाइफस्टाइल दूसरों पे उसका इन्हिसार है, तो फिर हम अपने आप को कितना आउट ऑफ कंट्रोल फील करते हैं, जैसे हमारे पास कोई पावर ही नहीं है। खुसूसन ये बात मैं यहाँ पे ख़वातीन के हवाले से कहना चाहूँगी कि वो ये फ़ील करती हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी किसी अनदेखी अनचाही चीज़ की कमी है। और कभी कभार वो तारीफ़ हो सकती है, कभी कभार कोई और बात हो सकती है। मटीरियल ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। लोग अपने कपड़े, अपनी वार्डरोब, अपनी गाड़ी, अपना घर दूसरों से कंपेयर करते हैं और मुश्किल में पड़ जाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जो दुनिया के कामयाब तरीन, मशहूर तरीन और अमीर तरीन लोगों की है, और ये लोग फिर भी अपने आप को नाकाफ़ी पाते हैं। दे फील दे आर नॉट इनफ एंड एट द सेम टाइम दे फील दैट देयर लाइफ डज नॉट हैव पीस एंड कंटेंटमेंट। तो क्या किया जाए? फिर आपके और मेरे जैसे मैंगो पीपल का क्या आसरा रह गया जब इतने शोहरत याफ्ता दुनिया के अमीर तरीन लोग ये महसूस करें कि उनकी ज़िंदगी में इत्मीनान नहीं है। यहाँ पे ये सवाल भी उठता है कि फिर इत्मीनान किस चीज़ से मिलता है? अगर शोहरत, कामयाबी भी आपको दिली सुकून नहीं दे सकती, तो वो क्या चीज़ है जिससे आप डिप्रेस नहीं फील करेंगे? आज हमारा यही टॉपिक होगा। बात करेंगे जी इनर हैप्पीनेस के हवाले से। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना सिर्फ हमारे पास एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद होंगे, बल्कि आपको दिखाएंगे कि हाल ही में पाकिस्तानी सितारों के कुछ इंटरव्यूज़ में उन्होंने बाकायदा कन्फेशंस की। उन्होंने कहा कि जी हम अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई कमी देखते हैं जिसकी कोई वजह भी हमें समझ नहीं आ रही थी। यानी जब हम इस डिप्रेशन से गुजर रहे थे, जो कि आज की दुनिया की एक हकीकत है, हमें यह पता भी नहीं था कि हमें क्या चीज़ क्योर करेगी। इस पर बात करते हैं जी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वक्फे के बाद वापस आके आपको ये भी बताएंगे कि हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में नफ्सियाती मसाइल, मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ इतने प्रेवलेंट होने के बावजूद भी हमारे पास साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, थेरेपिस्ट एंड काउंसलर्स की बहुत कम तादाद मौजूद है। और इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग, और स्टिग्मा तो है ही, यानी हम अगर किसी को देखते हैं कि वो थेरेपिस्ट के पास गया है तो फौरी तौर पे हम उसको पागल गर्दानते हैं। ये स्टिग्मा भी कई लोगों को मदद तलाश करने से रोकता है, और ये जो बिगाड़ थोड़ा 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 करके आ रहा होता है, इवेंचुअली ऐसे पॉइंट पे पहुंचता है जब आप कोई इंतहाई कदम उठा लेते हैं। तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, आज एक दफ़ा फिर इस पे बात करेंगे। इनर हैप्पीनेस, इत्मीनान और सुकून किन चीज़ों से पाया जा सकता है, दैट्स आवर टॉपिक टुडे। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक जी। जो कह रहे थे आईना दिखाना बड़ा ज़रूरी होता है, बड़ा करीब आईना पड़ा हुआ था, उसको छुपाया हमने। वेलकम बैक टू द शो। बात हम कर रहे थे जहनी सुकून, इत्मीनान और कंटेंटमेंट की। कई दफ़ा ऐसा लगता है जो मादी चीज़ें, यानी जो मटीरियल चीज़ें हमें इस सब के करीब ले जा सकती हैं, दरअसल हम पे वो इतना बोझ डाल देती हैं कि हमारे सुकून से हमें दूर ले जाती हैं। तो फिर इत्मीनान और सुकून में क्या वाकई कोई फ़र्क है? ये ओपनिंग थॉट थी जब मैं ऑफलाइन डिस्कशन कर रही थी। हमारे बड़े हैं, ही इज़ माई मेंटोर एंड एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स you know him as a mental health expert। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बहुत अच्छी बात। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आज आपने वक्त निकाला है। आपके अक्सर स्टूडेंट्स को हम बुलाते रहते हैं जिन्होंने आपके साथ ट्रेनिंग हासिल की, और आज उस्तादों के उस्ताद हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, मुझे बताइएगा कि जो आपने बात की कि सुकून और इत्मीनान, क्या इसमें वाकई कोई फ़र्क है? देखिए,
دو طریقے سے انسان کو نالج ملتی ہے نا, ایک ڈیوائن نالج ہوتی ہے اور ایک ایکوائرڈ نالج ہوتی ہے. یعنی ایک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی کتب کے ذریعے, صحائف کے ذریعے, آسمانی اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچائی, اور ایک ہم ریسرچ سے حاصل کرتے ہیں. تو ابھی جو ہے وہ, اگر میں اس سے پہلے صرف ایک پوائنٹ کوئکلی ایڈ کر دوں کہ جو 3 سال پہلے سروے تھا, اس کے اندر ہر چوتھا شخص دنیا میں ذہنی دباؤ کا شکار, یا جس کو آپ ڈپریشن کا شکار کہہ سکتے ہیں, اور پاکستان میں ہر تیسرا شخص تھا. یعنی 1/3 ہماری ایک تہائی تھا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 3 سال پہلے کی بات. اس کے بعد جو 2 سال پہلے جب یہ سروے ہوا, تو اب اس کے جو پچھلے سال بیسکلی اب 2019 آ گیا, پچھلے سال جو ہے پاکستان کے اندر سروے ہوا, اور اس میں یہ المیہ نکلا کہ ہر دوسرا شخص پاکستان کے اندر ذہنی دباؤ کا شکار ہے. اور اس کی وجوہات میں کیا؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ جو ہمارے اوپر دباؤ ہیں وہ ہم کر نہیں پا رہے. لیکن یہ دباؤ فائنینشیل ہے, ہر لحاظ سے, ہر لحاظ سے. دیکھیں آپ بہت عرصے تک بغیر ماس ٹرانزٹ کے سفر نہیں کر سکتے, آپ بہت عرصے تک چھتوں پہ بیٹھ کے نہیں جا سکتے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ عادی نہیں ہو جاتا, آپ یہ چیز دبا رہے ہیں. قوت خرید ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, رشتوں کے اندر توازن بالکل ختم ہو گیا, عدم برداشت انتہا پہ پہنچ گئی ہے, ہر شخص چلتا پھرتا بم ہو گیا ہے, ذرا سی کونی لگ جاتی ہے مرنے مارنے کو پر جو ہے وہ تل جاتے ہیں. مجھے یہ بتائے گا کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک بڑا اوور سمپلیفائڈ وے آف لوکنگ ایٹ اٹ از کہ بھائی جن کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں, وسائل نہیں ہیں, ان کا ذہنی دباؤ میں ہونا ایک طرح سے ہم اس کو ایک لیوے دے دیتے کہ یہ وجہ ہے. جو ہم نے آج بات کی شروعات کی کہ وہ لوگ جو بظاہر بہت کامیاب ہیں, پیسہ, دولت, شہرت, نام سب کچھ ہے ان کے پاس, وہ اگر ڈپریس فیل کر رہے ہیں تو اس کی آپ نے کیا کامن وجہ دیکھی؟ اگر ہر تیسرا شخص دنیا میں اگر ذہنی دباؤ کا شکار ہے تو وہ تو سارے ویل آف لوگ ہیں نا, ہم کہہ رہے ہیں دوسرا, یعنی وہ پریشانیاں جو ان کو ہیں ہمارے پر اس کے ایڈیشنل اور چیزیں بھی آ گئے. قرآن پاک نے بڑے واضح طور کے اوپر سکون اور اطمینان کو ڈیوائیڈ کر دیا کہ قرآن پاک کہتا ہے لِتَسْكَنُوا إِلَيْهَا, یعنی اگر آپ سین کاف نین سکینت کو سرچ کریں گے گوگل پہ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن پاک کن کن چیزوں کو سکون کی ڈیفینیشن کے اندر اتارتا ہے. وہ کہتا ہے ہم نے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو, یعنی جو فطری جائز شرعی تعلق ہے اس کے علاوہ باہر کچھ بھی ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوگا, وہ بے سکونی کا شکار ہوگا, وہ فرسٹریشن کا شکار ہوگا. بڑا واضح ہو گیا کہ آپ ان رشتوں کا احترام کیسے کرتے ہیں. دوسری چیز ہے کہ ہم نے رات بنائی تمہارے لیے تو تم ان سے سکون حاصل کرو, دن میں اللہ کا فضل تلاش کرو. اس کا مطلب ہے کہ رات کو جو لوگ نہیں سونے کے لیے تیار ہیں, رات کو لوگ جو کام کرنے کے لیے تیار ہیں, 2 بجے 3 بجے جو رہے وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ڈپریشن کی طرف جو ہے وہ نہیں جائیں. اور ویسٹ کی جو ہے وہ انڈسٹریلائز نیشن کی بھی یہ بتا رہی ہے کہ وہ لوگ جو رات کی شفٹس کے اندر کام کرتے ہیں وہ زیادہ اینٹی ڈپریشن کھاتے ہیں, کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے, یہ بایولوجیکل کلاک کے خلاف ہے, یونیورسل کلاک کے خلاف ہے. یعنی رات کے وقت آپ کی باڈی نے ایک خاص قسم کی ڈوپامین, خاص قسم کے ہارمونز, بایو کیمسٹری کو بیلنس ہونا تھا, رات کو آپ کے لیے آرام کے لیے بنایا. اور خاص طور پہ یہ بھی دیکھیے کہ ایک یعنی بظاہر بھی اگر دیکھا جائے عمران صاحب کہ جو چیزیں اگر ہم سے کہا جاتا ہے نا کہ کئی کام رات کو شروع ہو رہے ہیں, بھی بزنس میٹنگ ہو رہی ہے 10 بجے, یو کین ویری ویل امیجن کہ اس میں سے کچھ خیر کی چیز نہیں نکل سکتی. بالکل کلیئر ہے, فطرت کے خلاف ہو گیا نا. تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو لوگ اپنے موقف پر صحیح ہونے کے باوجود پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں, صلح کرتے ہیں, ہم ان کے دلوں میں سکینت اتارتے ہیں. اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی میں تو رائٹ ہوں, سامنے والا کہہ رہے ہیں میں بھی رائٹ ہوں. جب تک ہم اس کو کہتے ہیں نا جیسے اس کو گھر تک پہنچا کے آؤں گا, آپ اس کو گھر تک تو پہنچا کے آئیں گے لیکن بندہ چلا جائے گا نا آپ سے, وہ رشتہ چلا جائے گا. آرگیومنٹ جیت گئے لیکن بندہ چلا گیا. ایٹ دا کاسٹ آف واٹ؟ ایٹ دا کاسٹ آف واٹ. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم درگزر کرنا چھوڑ دیں گے, ہم لیٹ گو کرنا چھوڑ دیں گے, ہم صلح کرنا چھوڑ دیں گے, تو اس کا مطلب یہ کہ پھر ہم ہمیشہ بے سکونی کی کیفیت میں رہیں گے. یعنی ہم سامنے والی کی کیفیت کو نہیں سمجھ رہے کہ ہو سکتا ہے اس کا رویہ صحیح نہیں ہے لیکن پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سرکمسٹانسز ہیں. اکثر لوگ ہمیں یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اللہ سے لو لگا لو. ویسے تو قرآن حکیم بھی کہتا ہے کہ سوائے اللہ کے قریب ہونے کے, اللہ کا نام لینے کے, اللہ سے لا لگانے کے آپ کو سکون نہیں مل سکتا. بٹ ان ہر کیس شی سیڈ کہ میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہی تھی, میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کرتی تھی کہ میرے اوپر یہ جو ڈارکنیس ہے, یہ بے اطمینانی, یہ ختم کر دے. آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ میں نے سکون کے 3 آپ کو بتا دیے. پھر قرآن پاک جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو لوگ دکھا کے اور چھپا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, خرچ کا مطلب صرف مال نہیں ہے, وقت بھی ہے, صلاحیتیں بھی ہیں, سوچ بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے جب آپ دوسروں کے لیے فکر کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سکون ہوتا ہے. دوسروں کے لیے فکر کرنا شروع کرتے ہیں, یعنی میں اگر بیونڈ سیلف ہوں گا تو اب میری زندگی کے اندر سکون آنا شروع ہوگا. پھر قرآن پاک کے اندر غار ثور کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کے بعد بتاتا ہے کہ پھر ہم نے ان کے دلوں میں سکینت اتاری کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے جبکہ تمہارا دوست تمہارے ساتھ ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں, ان سے زیادہ بایولوجی اور سائیکالوجی کون جانتا ہوگا, ہر انسان کو ایک دوست کی ضرورت ہے, ایک ساتھی کی ضرورت ہے. انسان کی ضرورت انسان ہے, اس کو ایک کاندھے کی ضرورت ہے, اس کو ہاتھ ملانے والے کی ضرورت ہے, گلے لگانے والے کی ضرورت ہے, آنسو پوچھنے والے کی ضرورت ہے, ایک سننے والے کان کی ضرورت ہے. اور یہ اگر ہمارے پاس ایسا کوئی نہیں ہے جس کو ہم یہ نہیں بتا سکتے, وداؤٹ اینی ججمنٹل نہیں بتا سکتے, فری ہو کے نہیں بتا سکتے. انسان سے دور اور مشینوں سے قریب ہو گیا, دور والے لوگوں سے بھی فیک زندگی کے اندر آ گیا. اور جہاں فیک کا مطلب ہوتا ہے منافقت میں سکون نہیں ہو سکتا. بڑا کلیئر ہے, بڑی آسان سی بات ہے نا. آج آپ اپنی فرینڈ لسٹ کو دیکھتے ہیں, ہمارے فون میں نمبر سیو کرنے کی کیپیسٹی بڑھ گئی ہے. ہم ہر ایک کے پاس 2-3 ہزار نمبر سیوڈ ہوتے ہیں. ہماری فرینڈ لسٹ کو دیکھ لیں تو ایٹ این ایوریج 200 سے لے کے 1000-1200 دوست آپ کی فرینڈ لسٹ میں ہوتے ہیں. لیکن کیا واقعی آپ کے پاس دوست ہیں, از دا بگ کویسچن. اور اس دوست پہ ایسا اعتماد ہے کہ میں کسی بھی وقت اس کے کاندھے پہ سر رکھ کے اس سے ہاتھ ملا کے اس سے بات کر سکوں. اور پھر قرآن نے کہا کہ یہ سکینت ہم نے ان کے دلوں میں اتاری ہے. تو یہ 4-5 چیزیں اگر ہماری زندگی کے اندر نہیں ہیں اور بے حساب مال و دولت ہے تو سکون نہیں اتر سکتا. اچھا, ایک سینس آف کمپٹیشن تھوڑی جو ہے صرف ایڈ کر دو لاسٹ جملہ. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اور بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر کے اندر ہے. تو یعنی دلوں کا اطمینان حاصل کرنے کے لیے آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, نماز کے اوپر جاتے ہیں, لیکن اگر یہ سکون والے کام آپ نہیں کر رہے تو پھر وہ اطمینان جو ہے وہ کیسے آئے گا اور وہ سکون کیسے آئے گا. یعنی کنٹینٹمنٹ اور پیس کے بیچ کا جو ڈفرنس ہے. اچھا, یہ جتنی ساری چیزیں میں نے بتائی یہ سب عمل کا تقاضا کرتی ہیں, پریکٹیکل لائف کا ذکر کرتی ہے. یہ ذکر نہیں ہے, یہ عمل ہے. یعنی آپ کو یہ عمل کرنا ہوگا, جلدی سونا ہوگا, گھر کو آباد کرنا ہوگا. ایک اور بھی بہت اچھا بتایا انہوں نے, قرآن پاک کہتا ہے ہم نے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا. یعنی آپ یہ دیکھیں ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, یار ایسا کرتا ہوں, یار پتہ نہیں عجیب سے ہو رہا ہے, گھر سے باہر چلا جاتا ہوں. گھر سے باہر سکون نہیں ہے. اچھا, اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی ناچاقی ہے تو آپ کو اس ناچاقی کو ختم کرنا ہوگا, لیکن یقین مانے کسی چائے خانے میں آپ کو وہ سکون نہیں ملے گا, کیونکہ قرآن کہتا ہے ہم نے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا. اس کا مطلب یہ کہ جس کے گھر میں سکون نہیں ہے اور وہ اپنے رشتوں میں سکون نہیں ہے, ان کے رشتوں کے اندر آپس میں پیار محبت درگزر نہیں ہے, تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو باہر وہ کچھ بھی کر لے, وہ دنیا کی بڑی سے بڑی ویکیشن پہ چلا جائے, سپر لگژری کر لے, وہ جب اس کے اندر سکون حاصل نہیں ہوگا. یعنی مہنگے سے مہنگے ریسٹورینٹ میں اگر آپ نے کھا لیا, یا پھر اور آپ آن دی ادر ہینڈ گھر میں دیکھیے کہ گھر میں اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ سوکھی روٹی بھی کھا رہے ہیں, اس کا مزہ, اس کا اطمینان بہت. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے جس مقام پہ اور میرے بچوں کو جس مقام پہ رکھا ہوا ہے, لیکن وہ جو ماں کے چولہے کے برابر میں بیٹھتا تھا نا, اور میری صرف ایک ہی خواہش ہوتی تھی کہ یہ جو پراٹھا ہے نا اس کو میٹھا بنا دے, تو وہ چینی ڈال کے اور اس کو لچھا بنا کے اور پراٹھا بناتی تھی اور وہیں پہ اتار کے اور وہ توڑ کے مجھے جو ہے وہ کھلاتی رہتی تھی. میں کہہ رہا ہوں آج دنیا کی ہر سپر ڈیزرٹ لگژری, آ کے میں تو خود ڈیزرٹ بزنس کے اندر ہوں, میں وہ ایکسپیرینس نہیں لا سکتا جو اس کے اندر موجود. اچھا, یہ بتائیں کہ ابھی تک تو ہم اس مسئلے کی تشخیص کر رہے ہیں کہ ریزنز کیا ہو سکتی ہیں, سکون اور اطمینان کا فرق کیا ہے. اب اگر یہ بے سکونی, یہ بے اطمینانی کی کیفیت ہے اور لوگ سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں اس کو, کیا کرنا چاہیے؟ یعنی سمپل چیزیں جو لوگ کر سکتے ہیں. دیکھیں اکثر میں یہ کہتی ہوں کہ لوگ تسبیح بتا دیتے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ جی آپ یہ صدقہ دے دیں, کوئی اور عمل بتا دیتا ہے, لیکن پھر بھی اپنے آپ کو اگر ہم دور محسوس کریں, سمپلسٹ چیز وہ کیا ہے؟ دیکھیے میں تو خود آتھر ہوں, اپنے روحانی معالج خود بنی ہے, اس کا مطلب ہے کہ میری کتاب میں بھی وظائف موجود ہے. میں اس کو کبھی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے کلام کے اندر برکت نہیں ہوگی, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی دعا نہیں بتائی جس سے پہلے عمل نہ کیا ہو. اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے عمل ہوگا پھر دعا ہوگی. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیسک زندگی کے اصول بتائے ہیں, جو عمل بتائے ہیں, میں وہ نہیں کروں گا اور خالی میں دعا کروں گا اور وہ قابل قبول ہوگی, دین بتاتا ہے ایسا نہیں ہوگا. اگر سورہ حجرات میں کلیئر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ اے ایمان والو, یعنی اس کا مطلب اللہ پہ ایمان لے آئے ہو نا, اے ایمان والو زیادہ تجسس نہ کیا کرو, زیادہ گمان نہ کیا کرو, بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں. تو آپ کو اندازہ کریں کہ اگر ہم تجسس میں لگے رہیں گے, ہم بدگمانی میں لگے رہیں گے, تو ہم گناہ کی طرف مستقل جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ حسد نہیں کرو, وہ کہہ رہے ہیں چغل خوری نہیں کرو, وہ کہہ رہے ہیں جھوٹ نہیں بولو. الحمدللہ تجسس کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنی سارے ٹولز موجود ہیں, سوشل میڈیا ہے, انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے, تو یہ کیسے اپنے وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ کولو کے بیل کی طرح, وہ کس طرح بلنکرز لگائیں کہ ہم دیکھیں نہ, اس طرف جائیں نہ. تجسس تو ایک چھوٹا سا بیج ہے, لیکن اب اس کے لیے جو تمام تر باقی چیزیں موجود ہے, ایک رائپ ایکو سسٹم ہے آپ کے پاس, تب انسان تجسس سے کیسے اجتناب کرے. یہ وہ وکٹم کانشیس گفتگو ہوتی ہے جس کا ذریعے بندہ کہہ رہا ہے میں کیا کروں, ٹی وی کے اوپر اگر یہی دکھایا جا رہا ہے, جیسے آپ کی ٹی وی میں ریموٹ نہیں ہے, جیسے آپ
آپ جو ہے آپ کی ٹانگوں میں جنبش نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے کہیں اور نہیں جا سکتے. ایسے ہی ہے رائٹ, ایسے ہی بہت پیاری بات کہی آپ نے کہ کیا آپ کی ٹانگوں میں جنبش نہیں ہے کہ آپ یہاں سے اٹھ کے جو ہے وہ چلے جائیں. اور ہر جیسے وہ اچھا کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ انسان ہیں, اٹھ جائیں, درخت نہیں ہے کہ ساری زندگی میں رہنا پڑے. دیکھیں اگر کسی شخص کی بات سے آپ کی کیفیت پہلے سے زیادہ, میں آپ کے پاس آیا کہ چلو میں اپنی چھوٹی بہن کے پاس چلتا ہوں, اچھا اب میں آیا تھا کہ جب میں کچھ بہتر ہو جاؤں, اور آپ سے گفتگو کے بعد میں مزید ڈاؤن ہو گیا, تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اگلی دفعہ تو یہاں نہیں جانا چاہیے. نہیں لیکن آپ بتائیں, یہ تو ہم ان آئیڈیل سرکمسٹانسز کی بات کر رہے ہیں جب آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. میں یہاں پہ ان خواتین کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی جو بڑے کنبے میں, جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں. انٹریکشن آپ کی مسٹ ہے. آپ کو پتہ بھی چل رہا ہے کہ فلانے شخص سے, بے شک وہ آپ کی بھابھی ہو, نند ہو, ساس ہو, امی ہو, آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی میری نہیں بنتی, وی آر ناٹ آن دا سیم فریکوینسی, یہ ہمیشہ آ کے کوئی ایسی بات کہیں گی جس پہ میں ریئیکٹ کرتی ہوں. اب ایسی سچویشن میں وہ کیا دیکھیے, غلط فہمی سے ہمیں یہ نکلنا چاہیے کہ جب اللہ کے حقوق کی ترتیب بتاتا ہے کہ یہ میرے حقوق ہیں, یہ والدین کے حقوق ہیں, اور یہ عزیز و اقربا کے حقوق ہیں, اور یہ صلہ رحمی کے مستحق ہیں. یعنی مجھے ہر حال میں اپنے رشتہ دار سے صلہ رحمی کرنا ہے, اس لیے نہیں کہ وہ میرا رسپانس کیا دے گا, یا اس نے بات کرنی بند کر دی تو میں بھی بات کرنا بند کر دوں, یا وہ کوئی ایسی جلی کٹی سنائے گا کہ میں ریئیکٹ کروں. مجھے صلہ رحمی اس لیے کرنی ہے کہ مجھے اللہ کو راضی رکھنا ہے. میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے. اگر مجھے اپنے رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز ہوں گے, دنیا اور آخرت کا قانون پتہ ہوگا, تو پھر میں یہ اس کے لیے نہیں کروں گا. سامنے والا مجھے اچھا نہیں سمجھتا, اس کا یہ مطلب نہیں میں سلام کرنا چھوڑ دوں گا, کیونکہ وہ مجھے وعلیکم السلام نہیں کہتا, تو اس لیے میں سلام نہیں کروں گا تو اللہ ناراض ہوگا. وہ یہ والی بات اگر مجھے سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ رویہ وہ کوئی بھی رکھے, لیکن میرا رویہ نرم اس لیے رکھنا ہے مجھے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, تو یہ سامنے والا بہت دن تک نہیں رہتا ہے. اب آخری میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ اکثر ہم منافقت کرتے ہیں. منافقت ان دا سینس کہ اگر مجھے آپ کی کوئی بات بری بھی لگ رہی ہے, صلہ رحمی کے نام پہ میں آپ کو تو مٹھاس سے جواب دوں گی, لیکن میرے اندر کڑواہٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے. جو آخری سوال ہم لوگوں کے لیے کرنا چاہیں گے کہ اکثر آپ کے رشتے اتنے قریبی ہوتے ہیں, آپ کا لحاظ کی احترام کا رشتہ ہوتا ہے, آپ فوراً ریاکٹ نہیں کرتے, لیکن سوال یہاں پہ یہ جو اندر توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, جو اندر کڑواہٹ ہے, اس پہ قابو کیسے پائیں؟ دیکھیں یہی تو کہہ رہا ہوں, وہاں درگزر کیجئے, وہاں درگزر کیجئے اور جنماز پہ بیٹھیے. یعنی وہ جو بات کہنی تھی وہ یہاں کہہ دیجئے, اللہ کی رضا کے خاطر میں نے درگزر کیا, اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری زندگی میں بھی سکون فرما دے, اس کی زندگی میں بھی سکون فرما دے. اور جو بہترین کہا یہ بات چیز ہے جو میں نے آپ سے جو اللہ سے جو ہے یہ وہ چیز ہے جو آپ جانماز پہ جا کے کہیں, کیونکہ آپ خود سوچیں اس کا نیگیٹو کا جواب اگر اس سے زیادہ مزید نیگیٹو کو دیں گے, اور جبکہ حقیقت یہ کہ رہنا, میرے آپ نے بہت پیاری بات کہی ہے. میری آخری بات جو بہنوں اپنی بیٹیوں کے لیے جو گھروں میں آباد رہنا چاہتی ہیں, وہ یہ ہے کہ جناب آپ درگزر کرنا کیسے سیکھتے ہیں. آپ درگزر اس لیے نہیں کرتے کہ آپ نیچے ہو جائیں گے, جو اس کے مقام کے اوپر چلا جاتا ہے, جو اس کی نظروں میں اوپر چلا جاتا ہے, پھر یہ دنیا خود بخود اس کو وہاں تک پہنچاتی ہے. تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, تھوڑا سا لگتا ہے, جس کو وہ اٹھاتا ہے پھر یہ میٹر نہیں کرتے کہ یہ مجھے کہاں پہ رکھتے, لیکن ایمان وہاں پہ رکھنا. اچھا زیادہ اگر اس کو مذہبی رجحان سے نہ بھی دیکھا جائے, آپ یہ دیکھیے کہ دا موسٹ امپورٹنٹ مسل جس کو آپ نے جو ایک اسٹرینتھ اپنی گین کرنی ہے, وہ یہ کہ اپنے خیالات کے دھارے کو کیسے موڑا جائے. اگر آپ ایک نیگیٹیوٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب اس کے بعد میرا ایک بڑا شدید رد عمل آنے والا ہے, تو اپنے آپ کو, اپنی سوچ کو کیسے موڑیں گے. تبھی لوگ کہتے ہیں نا کہ پھر بہل جاتے ہیں آپ اگر کسی اور کام میں اپنے آپ کو لگا دیں. کچھ نہیں تو جی فرنیچر ذرا ری ایڈجسٹ کر لے, الماری صحیح کر لے, ہماری کہتی کوئی اور کام ہو نہ ہو, گھر بڑا صاف ہو جائے گا. اس طرح سے میں آج آپ کے پروگرام سے سیکھ کے جا رہا ہوں کہ جنبش دینا سیکھیں. آپ نے آپ کھلائے, آپ انسان ہیں, آپ درخت نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کا. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, واپس آئیں گے, ذرا دوسرے مسائل پہ بھی بات کریں گے. شادیوں کا سیزن ہے, لیکن اخراجات ہیں کہ آسمان کو چھو رہے ہیں. کس طرح پلان کی جائے شادیاں, اور خاص طور پہ مونا کہاں ہے سونا, اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بڑی انٹرسٹنگ ہماری کانورزیشن رہی ذہنی سکون اور اطمینان کے حوالے سے, لیکن کئی خواتین یہ کہتی ہیں کہ یہ سکون ان کو صرف شاپنگ مال میں جا کے ملتا ہے یا جب وہ شاپنگ کرنے جاتی ہیں. سائنٹیفکلی بھی پروون ہے کہ شاپنگ تھیراپی واقعی تھیراپیوٹک ہوتی ہے, لیکن آج کل جب ہم پاکستانی عوام اس بات پہ میرے خیال میں کافی پریشان ہیں, خائف ہیں کہ ہماری قوت خرید کم ہوتی چلی جا رہی ہے, تو یہ جو ایک واحد زندگی کا مزہ تھا, شوق تھا, تھیراپی تھی, وہ بھی ہم سے دور ہے. اس وقت ذرا بات کرنا چاہیں گے کہ
जो सोने की कीमतें हैं पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा उसमें तेज़ी से हम देख रहे हैं कि बढ़ावा आ रहा है। तकरीबन 1 तोले की जो कीमत है वो 80,000 प्लस हो गई है। खुसूसन हम ये भी देख रहे हैं कि अब शादियों का सीज़न है और जिस तरह के रिवायती अंदाज में लोग ख़रीदारी करते हैं गोल्ड की, ज्वेलरी की, उस पर क्या असर पड़ रहा है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सिंध सराफा बाज़ार के सदर जनाब हारून चांद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। आपसे पहला सवाल हम यही करना चाहेंगे कि इस वक्त शादी सीज़न नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में है, इस वक्त भी शादियाँ हो रही हैं, मज़ीद इसको पीक सीज़न तस्वुर किया जाता है। क़ुव्वत ख़रीद कम होने के बाद लोगों के ख़रीदारी के पैटर्न पे क्या असर पड़ा है, खुसूसन अगर हम बात करें ज्वेलरी की, क्या कहेंगे आप? असल में इंटरनेशनल मार्केट में सोने की प्राइसेस बढ़ने की वजह से और यहाँ पाकिस्तान में डॉलर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस वक्त ऑल टाइम हाई जो हो गया है वो तकरीबन 63,200 रुपये पूरे पाकिस्तान में। अब इतनी भाव बढ़ गया तो क़ुव्वत ख़रीद लोगों की नहीं रही है, परचेसिंग पावर नहीं है। पहले 8-8, 10-10 तोले के सेट पहने जाते हैं, अब वो 2.5-3 तोले के सेट पहने जाते हैं। वो भी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, बेचारे एक पुरानी जेवरात दे के उसको तोड़ के नए जेवरात भी बनाते हैं। वज़न भी कम होता है और वो क्वालिटी में भी फ़र्क होता है। पहले 21 कैरेट 22 कैरेट पहनते थे, अब तकरीबन 18 कैरेट और 12 कैरेट पहन रहे। अब क्या करें कि लोगों की शादी ब्याह हो जा रही, एक बच्ची को उन्होंने जेवर दिया तो दूसरी को भी देना है, तो वो मजबूरन वो अपने पुराने जेवर दे के नए जेवर बनवा रहे हैं। हारून साहब ये बताइएगा, जिस तरह आपने कहा कि ख़रीदारी के पैटर्न्स में फ़र्क पड़ा है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम देखते हैं तो सोने की कीमत कम हुई है। इसके बावजूद जो हमारे यहाँ इस वक्त सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं कि सोने की कीमत इतनी क्यों बढ़ रही है? क्या ये सरमायाकारों की एक तरह से अनसर्टनटी है? जिस तरह लोग डॉलर्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्या लोग गोल्ड ख़रीद के भी उसकी एक तरह से ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं? वो आपने अच्छा सवाल किया कि अपने इंटरनेशनल मार्केट में सोने की प्राइस इतनी बड़ी नहीं है और मुकामी मार्केट में बढ़ गई है। इसकी वजह ये है कि हमारा रुपया डिवैल्यूएशन की तरफ गया है। तकरीबन 40% से ज़्यादा ही हमारा रुपया डिवैल्यूएशन की तरफ गया है। अब डॉलर इतना मजबूत हो गया है, अभी भी आप देखें इंटरनेशनल मार्केट से 3,000 रुपये तोले दुबई से अंडर कोस्ट है। आप जैसे कहा कि लोग जो डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करें तो उनको नुकसान नहीं है। इस वक्त गोल्ड में 3,000 रुपये तोला अंडर कोस्ट है। बैक टू पवेलियन, यहाँ से लोग वापस पहन के जेवर दुबई चले जाते हैं, इनको फ़ायदा होता है। यहाँ क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, बिल्कुल क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म है। यानी बड़े बड़े फ्रेंचाइज और कारोबार नहीं है। हमारी दुकानों पे पहले सोना सस्ता था, टर्न ओवर थी तो कारोबार था। आज सोना तकरीबन 83,000 से ऊपर गया, यानी एक 2-2, 3-3 दिन बगैर बोनी के जाते हैं। ज़ाहिर है बोनी नहीं है तो दुकानों के खर्चे, एसी का, चाय पानी का, नौकरों की तनख्वाह, ये इस तरह हमारा अपने खर्चे। तो फिर 1 तोला गोल्ड हम भी बेच देते तो फिर बना ही नहीं सकते हैं। मतलब ये हम दिन ब दिन अपना स्टॉक खा रहे हैं। बड़े लोग तो सरमायादार तो अपने आप को वो सर्वाइव कर जाएंगे। छोटे जो लोग हैं जो हालात के हिसाब से वो कारोबार वाइंड कर जाएंगे। बस ये सूरत हाल है। आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में कमी आती हुई आपको नज़र आ रही है, जबकि प्रेडिक्टर्स और अगर इसकी फोकास्ट की तरफ देखा जाए, इस वक्त अगर फ़ी तोला हम देखते हैं कीमत 80,000 है तो लोग कह रहे हैं शायद ये 1 लाख से भी तजावुज़ करेगी। आप क्या समझते हैं? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि देखें, एक तो हमारा रुपया डिवैल्यूएशन की तरफ जा रहा है। इन्होंने हुकूमत ने IMF से जो मायदे किए कि डॉलर को इनकी छेड़ेंगे नहीं, तो अभी तो 60 रुपये से ऊपर डॉलर चला गया और मज़ीद सुनने में आ रहा है कि डॉलर और मज़ीद बढ़ेगा। और इंटरनेशनल मार्केट इस वक्त 1414 चल रही है। ख़ास तौर पे बैंक अपने अमेरिका बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा नहीं रहा है, लोग अपना सरमाया निकाल के बैंक से गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरी अमेरिका ईरान की कशीदगी बड़ी चल रही है, तो उसके अंदर भी सोने की प्राइसेस और मज़ीद बढ़ेगी। और चाइना और रशिया बाइंड कर रहे हैं गोल्ड में, तो मुझे तो ये 1414 है, मुझे तो $1,500 से ऊपर नज़र आ रहा है। जब इंटरनेशनल डॉलर इतना बढ़ जाएगा तो इंटरनेशनल डॉलर सोना बढ़ जाएगा, यहाँ पे हमारा रुपया डिवैल्यूएशन की तरफ जा रहा है,
تو یہ تو مزید سونا اتنا مہنگا ہو جائے گا کہ آپ اس کو رسپونڈ کرتے ہوئے جو اس وقت مارکیٹ کی صورتحال ہے، جس طرح کی قیمتیں آپ دیکھ رہے ہیں، خریدار نے تو اپنے ہاتھ روک لیے ہیں، لیکن جو سپلائرز ہیں، جو لوگ خود ٹریڈ کر رہے ہیں، آپ صرافہ بازار کے صدر ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ ٹریڈرز کس طرح رسپونڈ کر رہے ہیں؟ تمام ٹریڈرز بڑے پریشان ہیں، جو ہول سیلر ہے وہ پریشان ہے، جو ریٹیلر ہے وہ پریشان ہے. اس وقت تو ایک افراتفری کا عالم ہے پورے پاکستان میں. اللہ حکومت کو نیک سمجھتا ہے، ایک تو سیاسی ماز بھی کھول دیا ہے، اور ٹریڈ کا سب ٹریڈ کو، تمام ٹریڈ کو، سیلری والوں کو، بزنس والوں کو، سب کو چھیا ہوا ہے بجٹ میں. اب کہاں جا کے اس وقت کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو نہیں ہے، نہ پراپرٹی میں، نہ گولڈ میں، نہ یہ. ہر آدمی جو ہے نا سرمایہ روک کے بیٹھا ہوا ہے کہ آگے حالات کیا ہوں گے کیا نہیں ہوں گے. بے چینی، بے یقینی سی حالت ہے. اللہ کرے کہ یہ حالات بہتر ہو جائیں. میں حکومت کو ریکویسٹ کروں گا کہ ایک فکس ٹیکس کیٹیگری 1 ABCD لگا دیں، اور اس تاریخ کو جس طرح الیکٹرک کا بل بھرنا ہوتا ہے کہ جب نہیں بھریں گے تو ٹیکس لگ جائے گا، اس طرح ہم پیمنٹ بھی کر دیں گے. حکومت کو پیسہ بھی آئے گا اور یونیو بھی ملے گا اور صاف ستھرا، اور ہمیں بھی پریشانی نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اور یقیناً یہ لوگوں کے لیے بڑا اہم ہے کہ وہ کس طرح اپنے اخراجات کو پلان کرتے ہیں. سونے کو سیکیورٹی مانا جاتا ہے، کیا یہ تصور رکھنا بھی صحیح ہے؟ مے بی دیٹس اے ڈسکشن فار انادر ڈے کہ زیادہ بہتر انویسٹمنٹ کیا ہوگی، بانڈ، سیونگز یا پھر گولڈ، جو کہ روایتی انداز میں ہمیشہ ہی ہمارے لیے اہم رہا ہے. اس وقت بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف. بریک سے واپس آئیں گے، ہمارے بگ ٹاپک کی طرف بڑھیں گے. ڈونٹ گو اینی وے اینڈ کیپ واچنگ آج پاکستان. تعالیٰ کے پاس ہے اور آپ شفا کی دعا کریں اور یہ آپ میڈیکیشنز استعمال کریں یا یہ ٹریٹمنٹ کرائیں. جب آپ فوکاس دیتے ہیں یا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے پریڈکشن میں کہ بھئی اعداد و شمار یہ کہتے ہیں، ستارے یہ کہہ رہے ہیں، اس وقت آپ بھی کہیں نہ کہیں کوئی توڑ بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں پھر بھی دعا کرو، ہو سکتا ہے یہ ٹل جائے. آپ بالکل سلوشنز کی اگر ہم بات کریں تو یس سلوشن ہر چیز کا موجود ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ جب بھی میں کسی کو پریڈکٹ کرتا ہوں، اگر اچھا ہو تو اس کو بہت اچھے طریقے سے بتاتا ہوں. اگر بری چیز ہوتی ہے تو جو بیسیکلی آج کل سو کالڈ اسٹرالوجرز کرتے ہیں نا کہ اگلے بندے کو ڈرا کے نچوڑ دیتے ہیں، وہ میں نہیں کرتا. میں ہمیشہ ان کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بیڈ ٹائم مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن گڈ تھنگ از کہ اس کے بعد اچھا ٹائم شروع ہونے جا رہا ہے. تو یہاں پر آپ نے اوائڈ کس کس چیز کو کرنا ہے. فار ایگزامپل میں ایک شخص مجھ سے پوچھتا ہے جی مجھے آؤٹ آف کنٹری جانا ہے، تو میں ابھی ویزا کے لیے پیسے جمع کروانے لگا ہوں. میں کیلکولیشن کے بعد اس کو کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ 3 سے 4 مہینے آپ کے سفر کو سپورٹ نہیں کر رہے، آپ تھوڑا ویٹ کر کے پیسے جمع کروائیں تاکہ آپ دھوکے سے بچ سکیں، ڈیلیز سے بچ سکیں. کیونکہ وہ پریشان تب ہوگا نا جب اس کا ویزا ریجیکٹ ہوگا، پیسے پھنس جائیں گے، پھر وہ پریشان ہوگا. تو اگر ہم تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک سلوشن دیا ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ رائٹ ٹائم نہیں ہوتا آپ کے کام کرنے کا. آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں ابھی یہ کام کر لوں. میں اپنی زندگی سے ایگزامپل دے دیتا ہوں. میں IT ایکسپرٹ ہوں بیسیکلی. تو میں IT کا کام کرتا تھا تو میرا بزنس چلتا نہیں تھا اچھے طریقے سے. تو میں سیڈ بھی ہوتا تھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، میرا بزنس نہیں چل رہا. میں رویا بھی کئی دفعہ کہ یا اللہ میں کیا کروں گا، مطلب مجھے لاس ہوتا ہے ہر دفعہ. تو اب جب میں اس فیلڈ میں آیا تو اب میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ شکر ہے وہ بزنس نہیں چلا، ورنہ آج بھی میں IT کا بزنس کر رہا ہوتا. تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے سوچا ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے. تو میں جب پریڈکٹ کرتا ہوں میں بہت اچھے طریقے سے بتاتا ہوں اور سمجھاتا بھی ہوں. جیسے مثال کے طور پہ اگر سب وقت آ رہا ہے. If I may interrupt you there, coming back to our core topic کہ جو تجسس ہے، انسان فوکاس یا پریڈکشن یا آپ کے پاس آپ لوگوں سے کنسلٹ اس لیے کرتا ہے کیونکہ جاننا چاہتا ہے اگلے میں ہونا کیا والا ہے. صدرہ I have a very interesting question for you. کئی لوگوں کو آپ دیکھیں کہ آپسی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے محبت، کیونکہ 2 ہی ایریاز ہیں جس میں جی ہمیں فورکاسٹ چاہیے ہوتی ہے، ایک کام کے سلسلے میں، ایک محبت کے معاملے میں. تو جہاں 2 لوگوں میں محبت ہے پھر بھی وہ جا کے کنسلٹ کر رہے ہیں کہ یہ بتائیے یہ مجھے پسند تو بہت ہے، لو بھی میں اس سے بہت کرتی ہوں، لیکن کیا ہماری شادی کامیاب ہوگی؟ وہاں پہ واٹ از ہیپننگ ایٹ دا سائیکولوجیکل لیول؟ پسندیدگی ہے پھر بھی فورکاسٹ یا پیشن گوئی لینے جا رہے ہیں کہ شادی اچھی ہوگی یا نہیں. سو بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ انسان کی نفسیات ہمیشہ فیوچر پہ رہتی ہے کہ ہمارا آنے والا وقت کیسا ہوگا. ہمیشہ ہمیں ڈر رہتا ہے ہمارے دل دماغ میں کہ اچھا اگر سب کچھ اچھا وقت چل بھی رہا ہے تو پتہ نہیں آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ کچھ برا تو نہیں ہونے والا. جیسے بھی آپ نے بات کی کوئی 2 لوگ پسند کرتے ہیں تو کیا آگے جا کے مطلب
पता है कि पसंद करते हैं। In other words, हम खुद डाउट कर रहे हैं too good to be true, ये जैसा है वैसा दिख नहीं रहा, हमें लग रहा है। इसी तरीके से अगर कहीं एस्ट्रोलॉजर्स दिख जाए ना तो शायद उसके पीछे लाइन लग जाए कि आप हमें बताएं कि चाहे वो लव लाइफ की बात हो या कोई फाइनेंशियल बात हो या हेल्थ की बात हो, अगर जिस तरीके से अगर डॉक्टर एक पेशेंट को बोलता है कि ठीक है आपकी बॉडी सिम्टम से, आपकी ब्लड सिम्टम से लग रहा है कि शायद आपको डायबिटीज हो सकता है अगले 6 महीने में, तो आप एहतियात करें। या तो पेशेंट घर आके बैठ के स्ट्रेस लेके बैठ जाए तो वो जो 6 महीने में होना है वो 2 महीने में हो जाए, तो या फिर उसके बाद दूसरा रास्ता है कि वो एटलीस्ट अपनी रूटीन अच्छी करे। आगा साहब आपसे भी यही सवाल कि जब मोहब्बत है या करियर भी अगर मिसाल के तौर पे चूज़ किया जाता है, ऐसा करियर जिसमें मेरा पैशन है, मेरा इंटरेस्ट है, फिर भी कंसल्ट करते हुए लोग पूछते हैं क्या ये हमारे लिए लकी साबित होगा, क्या मुझे ये करना भी चाहिए, उस वक्त क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है या क्या मामला होते हैं? देखिए, इंसान अंदर से बड़ा पुरतजस्सुस पाया गया है। सही। और मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप किस्मत के राज़ों को तब्दील कर सकते हैं। तो लोगों ने पूछा मौला कैसे, तो मौला ने फरमाया 2 तरीक़े हैं, एक तो दुआ है और एक सदका है। सदक़े से और दुआ से अगर आपके नसीब में पैसा नहीं है, आपके नसीब में तरक्की नहीं है, आपके नसीब में शोहरत नहीं है, तीनों चीज़ें हासिल कर सकते हैं, क्योंकि खुदा ने दुआ का एक तरीका बताया कि आप दुआ करें, उसके आगे गिर गए, देने वाली वो ज़ात है। और देखिए, हम जो ये उलूम मख्फी की बात कर रहे हैं, उलूम मख्फी 4 किस्म के हैं, इल्म रमल, इल्मुल आदाद, इल्म नजूम और इल्म जफर। इल्म रमल क्या था? 120 आसमानी सहीफ़े, 4 किताबों के अलावा 120 आसमानी सहीफ़े हैं, उसमें से एक सहीफ़ा है मुफातिहुल गैब, वो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के पास था, वो इल्म रमल है। रमल कहते हैं अरबी में रेत को, रेत के ऊपर हाशिए बना के वो हिसाब किताब जोड़ के वो बताया करते थे लोगों को। इल्मुल आदाद जो है ये खालिसतन अरबों का इल्म है। अरब जो हैं इल्मुल आदाद के ज़रिए से रसूलुल्लाह को परेशान भी करते थे, आपको पता है अरब। साहब आपको लगता है कि आज के ज़माने में देखिए 2 तरह की बहस में हम पड़ जाते हैं, एक ये कि क्या ये उलूम मौजूद हैं या नहीं, यानी उलूम के ऊपर मेरे ख्याल में किसी को शुबा नहीं है, यकीनन ये हैं भी, और इसमें जिसको महारत हासिल हो, जो इसका एक्सपर्ट हो, वो फोरकास्ट भी कर सकता है। दूसरा सवाल ये है कि ऐसे माहिर को पहचाना कैसे जाए कि उसके पास ये इल्म है? अब मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए इसके लिए, इन उलूम के लिए बिलखुसूस इल्म जफर के लिए, इल्म जफर खालिसतन अंबिया का इल्म है जी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और ख़ातिम तक पहुँचा, उसके बाद आइम्मा ताहिरीन के पास है। लेकिन देखिए इसके लिए मार्फत खुदा होना ज़रूरी है। मार्फत खुदा अगर नहीं है, क्योंकि देखिए ये इल्म गैब का ताल्लुक अल्लाह से है। अच्छा, इसमें एक छोटे से ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये सवाल करने जो हमारे माशरे की तल्ख हकीकतें हैं, अक्सर आस्थानों के बाहर आपको ये लिखा नज़र आता है कि हर जो नुस्खा है या हर जो इलाज है, हर जो तदबीर है, वो कुरान की रूह से की जा रही है, या फिर या सूरह रहमान से उसका हमने हल निकाला है। तो अल्लाह के नाम और अल्लाह के कलाम को हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं हम डगमगाते भी हैं कि क्या ये पूछना, ये तजस्सुस रखना सही है भी या नहीं। क्योंकि आज प्रोग्राम की शुरुआत में भी जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे रिश्तों में भी दरार डाल देता है, तजस्सुस इंसान को बिगाड़ भी पैदा कर देता है। ये सारी बातें करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वी आर बैक। हम बात कर रहे हैं कि जो उलूम यहाँ पे मौजूद हैं और मेरे ख्याल में ज़माने कदीम से मौजूद हैं, जिससे प्रिडिक्शंस की जा सकती हैं, किस्मत का, आने वाले दिनों का हाल एक तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, इस बात से कोई इनकार नहीं करता। लेकिन आज के ज़माने में इनके कदीम उलूम का इस्तेमाल करते हुए जो माहिरीन अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये कैसे जाना जाए कि वो वाकई जेन्युइन और क्रेडिबल हैं? कनान, अगर आपसे यही सवाल किया जाए, आगा साहब का तो कहना है कि अल्लाह ताला से लगाव, एक मार्फत का और पाकीज़गी का एक रुझान तो होना ही चाहिए। आप क्या समझते हैं, और कोई निशानियां भी लोगों के पास होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो लोग सुन रहे हैं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये जो लोग जो एस्ट्रोलॉजर्स बन के बैठे हैं और आपकी किस्मत के बारे में आपको इतना डरा देते हैं, बुरा बुरा बता देते हैं पैसे बटोरने के लिए, सबसे पहले आप ये देखें उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए कि देखें यहाँ पर कोई निज़ाम तो है नहीं कि डिग्री आपके पास है या नहीं है, इसकी कोई डिग्री तो है नहीं। आप ये चेक करें कि उसने ज़िंदगी में कभी किसी भी जर्नल इवेंट के बारे में प्रेडिक्शन की है, और अगर की है तो क्या वो कभी सही हुई है। अगर मिसाल के तौर पे सिद्रा साहिबा है, मैं आपके बारे में बैठ के कहता हूँ आपको ये बुरा हो जाएगा, वो बुरा हो जाएगा, आप परेशान होने से पहले ये देखें
کہ کبھی میں نے نواز شریف، شہباز شریف یا زرداری یا کسی کے بارے میں بھی جرنل پریڈکشنز کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان لوگوں کو ٹیز کر رہے ہیں یا ان کی مخالفت. جرنل پریڈکشنز کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کو بتانا کہ نالج ایگزسٹ کرتا ہے, اس کو ثابت کریں. وہ نیا بات ہے نا, یعنی پبلک فگر پہ بات کی جائے تو ایٹ لیسٹ آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. لیکن کنان, آپ کی بات سے میرے ذہن میں آتا ہے کہ جب آپ کسی بھی ایسے شخص کی کمپنی میں بیٹھیں تو وہ فیوچر کی بات بعد میں کرے گا, آپ کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ وہ آپ کو جانتا ہے یا اس کے پاس علم موجود ہے, وہ پاسٹ بتاتا ہے آپ کو. وہ ایسی کوئی جنرل بات کرتا ہے جس میں مجھے اکثر لگتا ہے کہ یہ تکا تو لگ ہی جائے گا. مثال کے طور پہ کہے گا آپ بچپن میں بہت بیمار رہتے تھے, اچھا اس کا مطلب بچپن میں آپ کو ایک دفعہ تو بہت شدید چوٹ لگی تھی. بھائی آلموسٹ ہر ایک کے بچپن میں کوئی نہ کوئی گرا ہوتا ہے. اب آپ اس پہ کیا کہیں گے, کس طرح آگے بات بڑھائی جائے؟ آپ نے بہت زبردست سوال کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے اسٹرالوجرز ہیں آپ ان کے پاس بیٹھیں گے وہ 90% تو آپ کی تعریفیں شروع کر دیں گے. آپ شروع سے ہی بڑے صاف دل کے ہیں. کوئی بندہ ایسا ہے جو کہے گا نہیں یار میں بہت بے عقل ہوں, نہیں, آپ دل کی بہت اچھی ہیں. آپ بہت بچپن سے ہی آپ کا وہ مسئلہ ہے جی کہ آپ جو سوچتی ہیں وہ ہو جاتا ہے. اس طرح کی چیزیں کریں گے آپ خوش ہو جاتے ہیں. اور لوگ بھی موسٹلی 90% اپنے بارے میں پازیٹیوٹی سننے کے بعد نہ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے. اور کوئی مسئلہ اگر چل رہا ہو تو کہا جاتا ہے آپ کا بڑا کوئی قریبی ہے جس نے کچھ کرایا ہے. یہ بھی بڑا تکا لگنے والی بات ہوتی ہے. یہ تو ختم بات یہاں پہ کہ دیکھیں جی قریبی ہے. مجھے بھی ایک دفعہ کسی نے, جب میں اس فیلڈ میں نہیں آیا تھا نا, تو مجھے کہا جی کسی بہت قریبی رشتہ دار نے جو ہے نا وہ آپ کے اوپر کچھ کرایا, جن کروا دیا, وہ آپ کو کام سے روک رہا ہے. تو میری امی نے مجھے کہا کہ آپ کے اوپر جن ہے بیٹا, آپ کو نکلوانا چاہیے. اور میں کچھ دیر بعد میڈیا میں آ گیا, میں نے کہا امی جی جن اچھا ہے, مجھے ماشاءاللہ آگے لے کے جا رہا ہے, میری ہیلپ کر رہا ہے. وہ جیسے مسجد میں اعلان ہوتا ہے نا, جن کا بچہ ہے آگے لے جی بالکل. تو آن اے لائٹر نوٹ تو یہ چیز, لیکن جس کے بارے میں آپ اپنے فیوچر کے دیکھیں, لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, ڈرنے کے بعد پوچھنے کے بعد بہت بڑے بڑے ڈیسیژنز لیتے ہیں. انتہائی قدم جو شخص آپ کا پاس بتا رہا ہے یا آپ کی تعریفیں کر رہا ہے نا, کائنڈ آف, آپ نے اس کو پے تعریفیں کرنے کے لیے نہیں کرنا. اگر تعریفیں کروانی ہے تو ویسے کسی سے کروا لیں, اسٹرالوجر کے پاس نہ جائیں. اگر آپ گئے ہیں اسے یہ بتائیں کہ جناب کوئی ایسا ایونٹ بتائیں میری زندگی سے جو واقعی ایگزسٹ کرتا ہو, کوئی میری اچیومنٹ یا کوئی بیڈ تھنگ لائک ایکسیڈنٹ خدا نہ خواستہ, یا اور اسپیسیفک ٹائم پیریڈ. جب میں کسی کے بارے میں پاس کے بارے میں پریڈکٹ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں جی آپ کے مثال کے طور پہ 2017 کے جون سے لے کے اگست کے درمیان برا کیا ہوا تھا, سم تھنگ لائک دیٹ. اور میں یہ بھی بتاتا ہوں ریلیشن شپ کے حوالے سے برا ہوا تھا, لیگل پرابلم تھا, یا خدا نہ خواستہ فائنینشلی, ایکڈیمکلی, بالکل. تو اس سے پھر لوگوں کو تھوڑا پتہ چلتا ہے. سیکنڈ, آپ یہ ضرور پوچھیں کہ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی جرنل ایونٹ پہ یا کسی پبلک فگر کے بارے میں پریڈکشن کی ہے, وہ اگر صحیح ہوئی ہے. سدرا کچھ کہنا چاہیں؟ جی سدرا. اچھا پتہ ہے, جب میں ایک نفسیاتی پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں تو ہمارے یہاں کے جو لوگ اسپیشلی کلیکٹیوسٹک اپروچ ہے, سب ساتھ بچپن سے سب ساتھ پل بھر کے بڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کی باتیں, مطلب ہم نے وہی سیکھا جو ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا, رائٹ. سو بیسکلی ہماری سوسائٹی میں لوگ ریشنل ہو کے نہیں چلتے, لاجیکل ہو کے نہیں چلتے. فار ایگزامپل, اگر میری بیسٹ فرینڈ یا میری کزن کو کسی ایسٹرولوجسٹ نے بتایا کہ اوکے اس کی زندگی میں کچھ ایسی خوشی آنے والی ہے اور آ گئی اتفاق سے, تو بس وہ پھر ایک لائن لگ جائے گی کہ یہ ایسٹرولوجسٹ سب سے بیسٹ ہے. کیا پتہ وہ صرف ایک اتفاق ہو, یہ کیا پتہ واقعی اس کے نصیب میں ایسا ہو. تو مطلب ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں نا وہ ایک دوسرے کی اس پہ چلتے ہیں کہ کیونکہ اپنی سیلف اسٹیم بہت لو ہے نا. اچھا, ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے جو آغا صاحب نے بات کی کہ ان علوم میں ظاہر سی بات ہے پاورز اور تاثیر موجود ہے. میں یہ بار بار بات کیوں کرتی ہوں کہ دیکھیں علم سے انکار نہیں ہے, لیکن اس کا ماہر, جینون اور کریڈیبل ہونا چاہیے, بیکاز وہ آپ کا ہو سکتا ہے بہت زیادہ نقصان. ایسٹرالوجی میں شاید آپ کو نہ لگتا ہو اتنا زیادہ, لیکن آغا صاحب جیسے جیمولوجی ہے, اگر وہ پتھر آپ کے لیے موافق نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا بھی ہوگا, جو لوگ نیم حکیم وبال جان کے پاس اگر جائیں اور غلط پتھر پہن لیں تو زندگیاں الٹ بھی جاتی ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیے بہت کم پتھر ایسے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں, بہت کم ہیں, ورنہ زیادہ تر پتھر جو ہے اگر آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا تو آپ کو ضرر بھی نہیں دے گا. لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں تو باقاعدہ کہا جاتا ہے, جیسے فیروزہ ہے, یا پھر کہتے ہیں مور کا پر جو ہوتا ہے, وہ اگر کسی کو سوٹ کیا تو بہت ہی کر دیا, ورنہ تو اس نے کایا پلٹ دی. یہ سچ ہے یا نہیں؟ فیروزے کے لیے میں عرض کروں کہ 1,24,000 پیغمبروں میں سے تمام پیغمبروں نے فیروزہ اور عقیق پہنا ہے. فیروزہ کسی حالت میں نقصان نہیں کرتا, اور میں نے کسی کتاب میں نے نہیں پڑھا کہ فیروزہ نقصان کر دیتا ہے. ہاں نیلم نقصان کرتا ہے. فیروزہ پہننے والے کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہیں. فیروزہ آفتوں سے, مصیبتوں سے بچاتا ہے. اب فیروزے کی شکل کا کوئی اور پتھر ہو وہ نقصان کر دے تو الگ بات ہے. بھائی آج کل تو ہر چیز ویسے لیکن آپ ہسٹری میں پڑھیں
گے تو اب دیکھیے جب ہم دوسرا سوال سوری آپ کی اسی بات سے کنٹینیو کروں کہ اصلی پتھر کی پہچان، اب آپ نے علم بھی صحیح بتایا، یہ بھی بتا دیا کہ آپ کے ذائچے کے مطابق آپ کی جو مشکل ہے، روحانی مشکل ہے پھیلانے کے لیے یہ انگوٹھی آپ پہن لیں. آج کے زمانے میں اصلی پتھر کہاں سے خریدیں؟ دیکھیے جو لوگ اس کی نالج جانتے ہیں، بہت سے لوگ تو اس پہ بال رکھتے ہیں اور جلا کے دکھا دیتے ہیں، تو بتاتے ہیں کہ جی اصلی ہے، دیکھیے بال نہیں جلا اس پر. بہت سے لوگ انگیٹھی پہ رکھ دیتے ہیں، ہیٹر پہ رکھ دیتے ہیں، دیکھیے یہ انگارہ ہو گیا لیکن ٹوٹا نہیں، چٹخا نہیں، یہ اصلی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہاں اس کے کئی طریقے ہیں پہچاننے کے، لیکن لوگ جو اس کو پہچانتے ہیں وہ ہاتھ میں لے کے بتا دیتے ہیں کہ اصلی ہے. ورنہ آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ ایسے ایسے پتھر چائنا سے بن کے آ رہے ہیں کہ آپ پکڑ نہیں سکتے اس کو. کنان آپ کیا کہیں گے؟ نیم حکیم وبال جان، نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پتھر کسی کی زندگی نہیں بدلتا. ایفیکٹس ہیں، پازیٹیو بھی ہیں ایز ویل ایز نیگیٹو بھی ہیں. اگر پتھر آپ کو سوٹ کرتا ہے تو وہ آپ کو پازیٹیو چیزیں بھی دے گا. پتھر آپ کو ہیلتھ وائز تھوڑا سا ہیلپ کرتا ہے، مینٹل سٹریس کو ریلیف دیتا ہے آپ کو. لیکن محبوب آپ کے قدموں میں نہیں ہو سکتا. محبوب قدموں میں نہیں آتا اور آپ کامیاب نہیں ہوتے. مطلب میں سمجھو کہ جی پتھر مجھے راس آ گیا میں کروڑ پتی بننے والا ہوں، ایسا نہیں ہوتا. اچھا سیکنڈ تھنگ آ گئی آپ کی کہ جی کمپیٹیبلٹی کی بات کریں تو میں ایک چیز یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا، جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی اس چیز کو سیکنڈ کریں گے کہ 99% لوگ آپ کو فروزہ ہی ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہم بات کرتے ہیں سیلف فلفلنگ پروفیسی کی. سدرا اس پہ کیا کہیں گی کہ انسانی ذہن ایسا ہے جیسے چھوٹے سے بچے کو اگر آپ نے یقین دلا دیا کہ وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے تو وہ بہت کانفیڈنٹ ہوگا. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ نے اس کا کانفیڈنس شاٹر کر دیا تو وہ ظاہر سی بات ہے اس میں صلاحیت ہونے کے باوجود بھی وہ پرفارم نہیں کر پائے گا. کئی دفعہ ہمیں بڑا محتاط ہونا پڑتا ہے کسی بھی چیز کو پریڈکٹ یا فوکاس کرتے ہوئے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسی فوکاس سن کر لوگ کبھی کبھار گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنے رویے سے سچ کر دکھاتے ہیں؟ بالکل ایسا ہوتا ہے. ایک تھیورسٹ ہیں جان لاک، انہوں نے بات کی تھی ٹیبولا راسا کی کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے جو بچہ تو اس کا دماغ بالکل ایک بلینک سلیٹ کی طرح ہوتا ہے. اب جیسے جیسے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کی بلینک سلیٹ میں انوائرمنٹ اسپیسیفکلی اس کے پیرنٹس جو ہے وہ لکھتے جا رہے ہیں، دین اس کا اسکول، دین فرینڈ سرکل اینڈ آل، وہاں سے اس کی پرسنالٹی بننا شروع ہو جاتی ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تب سے لے کے 7 سال کی عمر تک ایک یہ واحد امپورٹنٹ ٹائم پیریڈ ہے جب اس کی پرسنالٹی بن رہی ہوتی ہے. یوزلی ہم اس ٹائم پیریڈ کو بہت لائٹلی لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بچہ ہے ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہوگا سب ٹھیک ہو جائے گا، بٹ وہ بڑے ہو کے اس کو وہی جو 7 سال کا دور تھا نا وہ اس کو تنگ کر رہا ہوتا ہے. جو آپ کی فاؤنڈیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہاں پہ یہ بات بھی کرنا چاہیں گے کیونکہ ہم بر صغیر میں رہتے ہیں، کئی سارے ہماری جو رسمیں رواج اور تہذیب ہے وہ آپس میں ملی جلی ہے. آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہندو کمیونٹی میں یا ان کے بلیف سسٹم کے مطابق باقاعدہ شادی کرنے سے پہلے جوڑوں کی جو جنم کنڈلی ہوتی تھی یا جو ان کے ایسٹرولوجیکل برتھ چارٹس ہوتے تھے ان کو میچ کرایا جاتا تھا. اور یہی کچھ روایات ہمارے یہاں بھی آ گئی ہیں. لوگ اس کو اب ہم نے اس کو بھی ایک اسلامی رنگ ہم دے دیتے ہیں اور وظائف بتانے شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ کی یہ بندش ہے، آپ کے ستاروں میں یہ گڑبڑ ہے، آپ یہ اتنی دفعہ پڑھیے. یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس طرح کی پریکٹس پہ یقین ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اور خاص طور پہ خوش قسمتی کا کتنا تعلق ہے؟ کچھ لوگ جب ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ میرے لیے بہت ہی لکی ثابت ہوئی، لیکن جب اسی بیٹی کی شادی کرتے ہیں اور وہ کسی اگر لائف کی کرائسس سے گزرتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ ایک طرف اس کو لکی سمجھا جا رہا ہے، دوسری طرف ان لکی سمجھا جا رہا ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. کیا خوش قسمتی بدقسمتی میں بدل سکتی ہے؟ یہ سوال ہم نے کیا تھا بریک پہ جانے سے پہلے، کیونکہ اکثر لوگوں کو دیکھیں کبھی کسی بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، گھر والے ماں باپ یہ مانتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت لکی ہے، اس کی وجہ سے خوش بختی آئی ہے گھر میں اور کاروبار وسیع ہوا ہے، سب چیزیں ملی ہیں. لیکن یکایک جب لڑکی آگے بڑھتی ہے، اس کی لائف کی سچویشنز ہو، شادی کر کے جائے اور وہاں پہ کسی مشکلات کو فیس کرے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ کوئی قسمت کا گڑبڑ ہو گئی، ذائچہ نہیں ملایا تھا. اب یہاں پہ 2 سوال بنتے ہیں. کیا ایک شخص خوش قسمتی سے بدقسمتی کی طرف جا سکتا ہے؟ ستاروں کا کھیل ہوتا ہے، ہاتھ کی لکیر ہوتی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اور دوسرا یہ بھی کہ کیا ہمارے معاشرے میں، کیونکہ بر صغیر کا ملتا جلتی تہذیب اور کلچر رہا ہے، کیا آج بھی لوگ شادی کرنے سے پہلے لڑکا اور لڑکی کا ذائچہ ملانے کی بات کرتے ہیں یا نہیں؟ کنان آغا صاحب آپ کے پاس آتی ہے ایسی کوئی ریکویسٹ کہ پہلے ذرا ملا کے دیکھیں کہ گن ملتے ہیں یا نہیں؟ بالکل آتا ہے، لیکن میں لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ اللہ پہ بلیف زیادہ رکھیں، کیونکہ اس نے کسی کی قسمت خراب نہیں بنائی.
کسی کی تقدیر خراب نہیں لکھی اس نے، انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے. اور ڈیٹس پریڈکٹ کرواتے ہیں آپ سے کہ شادی کی تاریخ کیا طے کی جائے؟ وہاں تو کنڈلی نکالی جاتی ہے یا مہرت نکالا جاتا ہے، یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، یہاں پر بھی تاریخوں کے اثرات ہوتے ہیں، کچھ اسلامی تاریخیں ہیں اس کے اثرات ہوتے ہیں، نیک اور بد تاریخیں ہوتی ہیں، نیک اور بد ساعتیں ہوتی ہیں. لیکن میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ وہ اللہ پہ بلیو رکھیں، اور اس میں ان 3 علوم کے اندر، علم نجوم میں، علم رمل میں اور علم الاعداد میں قیاس پایا جاتا ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، سوائے علم جفر کے. اچھا، علم جفر بھی وہ بہت زیادہ ماہر جفار ہونا چاہیے اور اس کے اندر بہت زیادہ معرفت الہی ہونا چاہیے، تو وہ جفار آپ کو ایکوریٹ بتائے گا، ورنہ اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اگر وہ غلط بتا دے، آپ اس پہ بلیو کر کے بیٹھ جائیں. ایسا نہیں ہے. میں نے لوگوں کو دیکھا، انہوں نے کہا جی آپ کے 4 بیٹے پیدا ہوں گے، 4 بیٹیاں پیدا ہو گئیں. اب آپ بتائیے، وہ زندگی بھر وہ عورت رو رہی ہے، وہ اس نے تو کہا تھا کہ مجھے 4 بیٹے پیدا ہوں گے، 4 بیٹیاں. اللہ پہ بلیو رکھیں آپ. تنان آپ کیا کہیں گے؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جوڑے بنائے ہوئے ہیں. اب اگر ساتیں جس طرح بھی ذکر ہوا کہ ذرا گڑبڑ ہیں، ستاروں کی چال مختلف ہے، تو ایک اللہ میاں کا بنایا ہوا جوڑا جب دنیا میں اس کی شادی ہوتی ہے، غلط ٹائم پہ ہو جائے تو ان کی زندگی بگڑ سکتی ہے. بالکل، جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں ہم سب کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر باؤنڈنگ جو ہے اس کی شادی کی ڈیٹ ڈیسائیڈ کرنے کا حق ہمیں دیا ہے. صحیح، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی تو کہتے ہیں ڈیوائن ٹائمنگ. اچھا دیکھیں، اس چیز پہ آتے ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے تو پھر ہم اتنی تحقیق کیوں کرتے؟ لڑکے کی سیلری کتنی ہے، کماتا کتنا ہے، اپنا ذاتی گھر ہے کہ نہیں، نیشنلٹی ہے یا نہیں باہر کی. تو اس پہ کیوں کر ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اللہ نے جو ڈیسائیڈ کیا ہوگا ہو جائے گا. جہاں ہم ناکام ہوتے ہیں وہاں پر ہم قدرت پہ ڈال دیتے ہیں، یہ آسان طریقہ ہمیں ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب سکسیس از اے بلینڈ آف 2 things، ہارڈ ورک پلس لک از اکول ٹو سکسیس. دونوں میں سے ایک فیکٹر بھی آپ نکال دیں ہارڈ ورک یا لک کا، تو آپ کامیاب نہیں کہلا سکتے. اچھا، یہاں پر شادیوں کی ڈیٹ کی اگر ہم بات کریں تو جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے. ہم شادی کی ڈیٹ خود چوز کرتے ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں. جب عمران خان صاحب کی شادی ہوئی تھی، میں حوالہ دے رہا ہوں، 8 جنوری یا فروری کو ہوئی تھی 2015 میں، تو میں نے سیم ڈے ٹی وی چینل پہ یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ جس دن یہ شادی ہوئی ہے یہ ڈیٹ لکی نہیں ہے، دسمبر تک یہ شادی خدا نہ خواستہ ختم ہو سکتی ہے. اور انفارچونیٹلی وہی ہوا، دسمبر میں شادی ختم ہوگی عمران خان صاحب کی. ذہن میں یہ سوال آتا ہے، جیسے آپ نے خود کہا کہ شادی کی تاریخ تو ہم خود طے کرتے ہیں، بالکل، لیکن پیدا ہونے کی اور مرنے کی تاریخ تو ہمارے پاس ہوتی نہیں ہے. اب یہ وہی آتا ہے جو آغا صاحب ہم آف لائن گفتگو کر رہے تھے کہ جب ہر ایک کی تاریخ پیدائش مختلف ہے اور آپ اس کو دیکھ کے ان کا ذائچہ بناتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ زندگی میں کیا کر سکتے ہیں، کیا ٹیلنٹس ان کے پاس ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی کی قسمت بری کیوں بنائیں گے؟ بالکل. اس میں دیکھیں، میرا اس پہ جو بلیو ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی ایک مخصوص ڈیٹ کو پیدا کیا. اگر میں کسی کو یہ کہتا ہوں نا کہ او ہو آپ اس ڈیٹ کو پیدا ہوئے اور شنی آ گیا اور پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو کچھ ایسا نہیں ہے. 9 پلینٹس ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہم نمبرز میں کیلکولیٹ کرتے ہیں تو 9 نمبرز ہیں. اگر ہم پلینٹس کو دیکھتے ہیں تو زوڈیک سائن 12 ہے، لیکن پلینٹس 9 ہی ہیں. جیسے ایریز جو ہے اس کو مارس رول کرتا ہے اور اسکارپین کو بھی مارس رول کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم کیلکولیٹ کریں گے تو 9 پلینٹس ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس دن پیدا کیا 9 میں سے کوئی ایک ستارہ تو آپ کی فیور میں ہے نا. اگر میں سٹارز کی بات کروں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرنے کی ڈیٹ اور ٹائم اپنے ہاتھ میں رکھ لیا. اگین ون تھنگ از دیٹ کہ نیم تو آپ نے رکھنا ہے نا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اور خوبصورت نام رکھیں. یہ ویسے بڑی امپورٹنٹ. آغا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں اس کو تھوڑا سا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اور خوبصورت نام رکھیں. اس میں کتنی حکمت ہے ہم اس کو تھوڑا سا آگے دیکھ سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کسی کا نام کچھ عجیب سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چینج فرماتے. جب ہم نام رکھتے ہیں، اگر ہم اس کو علم الاعداد کے مطابق پراپر اپنے نام کو ان 9 پلینٹس میں سے یا 9 نمبرز میں سے کوئی ایک جو آپ کے لیے لکی ہے، 8 لکی مان لیے میں نے، ایک آپ کے لیے لکی ضرور ہے. کنسلٹیشن آخری منٹ ہے. آغا صاحب آپ کیا کہیں گے کہ ایک تقدیر اور کیا لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑے خوش بخت ستارے کے اندر پیدا ہوا تھا تو اتنا لکی ہے؟ ٹھیک ہے، خوش بخت ٹائم ہوتا ہے، خوش قسمت ٹائم ہوتا ہے، سب کچھ صحیح ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم 1 مہینے کے بعد کی، 1 سال کے بعد کی پروڈکشن کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں ہم کیسے بتا رہے ہیں 1 مہینے کے بعد کیا ہوگا؟ آج کی پوزیشنز کو دیکھ کے نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو زندگی کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، جو غائب بات آپ بتا رہے ہیں، اس کا وجود موجود ہے. اور اس کا وجود کہاں ہے؟ عالم زر میں ہے، عالم ارواح میں ہے. اس کی کیلکولیٹ کر کے اس کا حساب، اس کا عربی، دیکھیں علم جفر عربی کا علم ہے، عربی کے حرفوں کا علم ہے. اس کو آپ جوڑ جاڑ کے نکال کے ایک جواب، ایک سوال کا ایک ہی جواب آتا ہے.
علم جفر میں ایک سوال پوچھیں کب مریں گے تو وہ جواب دے گا آپ کو، کب مریں گے، کب پیدا ہوں گے یہ بچہ، ان کی اولاد کب پیدا ہوگی وہ جواب بتائے گا. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اس کا وجود، علم غیب کا وجود ہے. اس عالم زر میں انسان نے پوری رون زندگی گزاری ہے. جب رون زندگی گزاری ہے، جو آسمانوں پہ رشتے بنتے ہیں، اس کی وضاحت تو پیش کیجئے. اس کی وضاحت یہ ہے کہ وہاں رون زندگی گزاری ہے، وہ زندگی یہاں ریپیٹ ہو رہی ہے. وہیں کی کیلکولیشن کر کے، وہیں کے اندازے لگا کے، وہیں پر تھوڑا سا قیاس اور حقیقت کو ملا کے آپ معلوم کرتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں. اصل میں تو علم غیب صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے. انسان صرف اندازے لگا سکتا ہے، ڈیفینیٹلی پکی بات نہیں کر سکتا. آپ نے کوئی اچھا کام کر دیا، آپ نے کسی مرتے ہوئے انسان کو آپ نے 2 گھونٹ پانی پلا دیا، وہ کام بہت اچھا ہو گیا. آپ کی قسمت کے جو خراب معاملے تھے وہ سیدھے ہو گئے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ بالکل میں کہوں گا آپ کا حادثہ ہونے والا، لیکن وہ حادثہ نہیں ہوا آپ کا. بالکل. کلان آپ نے ایک ویسے نیا موضوع چھیڑ دیا تھا، یہاں پہ ہم نام کی بات کرنے لگے تھے. اس میں بھی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا نام ہے، یعنی سننے میں معنی کے حوالے سے بڑا اچھا نام ہے، لیکن اثرات اس کی وجہ سے اس کو غصہ بہت آتا ہے، چڑچڑا بہت ہے. ایسا بھی ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے. آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے نمبرز ہوتے ہیں، اعداد ہوتے ہیں، ان کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے. یہ سائنٹیفکلی پروف بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. ساؤنڈ ویوز ہیں اس کی. جی ساؤنڈ ویوز ہیں. آپ کے جو نیم کی ساؤنڈ ویوز اور فریکوینسی ہے، اگر وہ اس ڈیٹ آف برتھ کی فریکوینسی کے ساتھ میچ کر رہی ہے، پراپر وائبریٹ کر رہی ہے، تو دین آپ پازیٹیو وائبز آئیں گی لوگوں کو آپ سے، اور آپ پازیٹیو فیل کریں گے. اگر نہیں تو نیگیٹیوٹی. کران ایک آخری سوال، کیونکہ وقت بالکل کم ہے، سدرا آپ کے پاس آنا چاہوں گی. انسانی جستجو ایک پورے مراحل سے گزری ہے. پہلے ہم کہتے ہیں کہ یہی علوم موجود تھے، پھر لوگ سائنس کی طرف گئے، اس کو بالکل ڈسکارڈ کر دیا، بھول گئے، نہیں جی یہ کچھ نہیں ہوتا. اب ایک طرح سے انسان اتنا ہوپلیس ہے کہ دے آر فالنگ بیک. ویئر ڈز سائنس اسٹینڈ آن اٹ؟ یعنی آپ اس کو صرف سائنٹیفکلی دیکھتی ہو، یا آپ کا بھی بلیف ہے کہ نہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی وزن بھی ہے؟ اوکے، میں خود I personally is a very rational بندی ہے. مطلب میں یہ سوچتی ہوں کہ جس چیز میں یا اگر لاجک ہے تو ٹھیک ہے. لا آف اٹریکشن ہے نا، کہ خدا بھی کہتا ہے جیسے تم مجھ سے گمان رکھو گے ویسے ہی تم پاؤ گے مجھے. تو وہ جیسے سر نے بات کی کہ اگر آپ نے راہ چلتے کو 2 گھونٹ پانی پلا دیا، آپ کی قسمت سے برائی کا جو بھی ہے وہ چیز مٹ کر اچھائی کی طرف آ سکتی ہے. میں بھی اسی چیز پہ بلیو کرتی ہوں کہ اگر آپ ریالٹی کو دیکھیں اور اگر آپ اپنی لائف میں اچھے کام، جیسے ہمیں 7 پلرز آف اسلام، 5 پلرز آف اسلام جو بتائے گئے ہیں، اگر ہم اس پہ بلیو کریں اور اپنی لائف کو پراپر طریقے سے لے کر چلیں، اور اب یہ نہیں کہ ہم ادھر ادھر لوگوں کو دیکھیں کہ اس کی لائف ایسے چل رہی ہے بیکاز اس نے ایسا کیا تھا، کمپیریزن، یا اگر کمپیریزن نہ کریں اور اگر اپنی زندگی کو ایک سیدھے دھارے میں لے کے جائیں، اور اگر کچھ غلط ہو بھی رہا ہے تو یہ سوچ لیں کہ یہ شاید میری ہی فیور میں ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ سدرا کنان آغا صاحب. وقت میرے پاس نہیں ہے ورنہ میں ضرور اس پہ مزید بات کرتی، بٹ وی مسٹ ٹیک اٹ اپ اگین بیکاز یہ ہمارے سب کے انٹرسٹ کا سبجیکٹ ہے. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یقیناً ہم آپ کو ایک پریڈکشن دے سکتے ہیں کہ آپ سے ملاقات کل دوبارہ ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.